अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, मुज़ाकरात की तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी और बानी PTI की रिहाई के लिए 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना देने के लिए डट गई है। अगरचे के पारा चनार, लहू लहू और उसके साथ कुरम की आवाम खैबर पख्तूनख्वा की रास्ता तक रही हैं कि कोई आए उनके गम उनके दुख के ऊपर भी कोई मरहम रखे। लेकिन सूबाई हुकूमत की तमाम तर तवज्जो, तमाम तर तवानाइयाँ इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब एहतजाजी काफ़िले पर मरकूज़ हैं। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पारा चनार को इसी तरह से छोड़ कर एक बड़े काफ़िले के साथ कल यानी कि इतवार के रोज़ इस्लामाबाद का सफ़र करेंगे, और जब तक अदालत के अहकामात के बगैर अडयाला जेल का वो दरवाज़ा नहीं खुलवाते, बानी PTI को रिहा नहीं करवाते, क्या वो वाकई वापस नहीं जाएंगे? और इसके साथ बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज का इजाज़त नहीं दी, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, रुकन सूबाई असम्बली उन्होंने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की, तो क्या उनके ऊपर तौहीन अदालत का इतलाक़ होगा? और उसके साथ बात करेंगे इस मरतबा वफाकी हुकूमत और इंतज़ामिया ने भी मुजाहिरीन से निमटने के लिए कुछ सख्त हिकमत अमली तैयार की है। वाज़े कहा गया है कि इस मरतबा एहतजाज के लिए आने वालों को न सिर्फ वापस जाने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा। और इस हवाले से जितने लोग इस्लामाबाद पहुँचे वो इन बात को मलहूज़ खातिर रखें। और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले पहुँचने से पहले ही इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। इस्लामाबाद बिल्कुल एक किले की शक्ल पेश कर रहा है। इस्लामाबाद के अंदर क्या सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि निजकारी करना पाकिस्तान के अंदर किसी कौमी असासे की कितना मुश्किल तरीन काम है। एक ऐसे कौमी असासे की निजकारी जिसकी 3 साल कब सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ, लेकिन इन 3 सालों के दौरान अफसरशाही ने और सरकारी इदारों ने कौन कौन सी रुकावटें खड़ी की कि तमाम तर निजकारी का जो प्रोसेस है उसको कैसे नाकाम बनाया जाए। कौन से ऐसे नासिर हैं जो इस सारे अमल को नाकाम बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं, ये तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब। पंजोता साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पंजोता साहब, मुज़ाकरात की बहुत सी बातें हुई, किसी हद तक कोशिशें भी हुई, लेकिन ये मामला तय नहीं हो सके। अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो टोक ऐलान किया है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज होगा, धरना होगा। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तो वाज़े कर दिया है कि मुज़ाकरात अब बानी PTI की रिहाई के बाद होंगे, एहतजाज हर सूरत होगा। लेकिन पंजोता साहब, जो सूरत हाल अचानक बनी बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में पारा चनार के इलाके में, हकीकी आज़ादी की जंग के लिए ये एहतजाज या कुछ दिन मौखर नहीं हो सकता था? बहुत शुक्रिया। देखें, एहतजाज करना हर कोई जमात भी है वो राइट रखती है। आइन का आर्टिकल 16 आपको इजाज़त देता है। और अगर हम एहतजाज करते हैं, हमारे ऊपर ही क्यों कदगन है? नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, रेड जोन में भी हमने देखा लोग पहुंचे, हालांकि वहां पर पाबंदी है। डी चौक हो या इस्लामाबाद का कोई कोना हो, आप किसी को रोक नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि किसी मुल्क के अंदर अगर कोई जमात, कोई एक शख्स भी समझता है, कोई इलाके का कोई एक आम आदमी भी समझता है कि मेरे गांव के अंदर भी एक गलत काम हुआ है, तो उस काम के ऊपर वो एहतजाज दे सकता है, चाहे वो 2 लोग हों या 4 लोग हों या 10 लोग हों या 1000 लोग हों। तो जब आपका आइन आपको इजाजत देता है, तो फिर कौन है कि जो आपको इजाजत से रोक सकता है? डेफिनेटली वो ही बंदा रोकेगा, वो ही लोग रोकेंगे जो कि समझेंगे कि उनकी हुकूमत जा सकती है, या जो उन्होंने चोरी की है, डाका डाला हुआ है, वो वापस हो सकता है, या जो उन्होंने बेगुनाह सियासी कैदियों को जेल में डाला हुआ है, चाहे वो इमरान खान साहब हों या कोई शख्स हो, उनकी रिहाई हो सकती है। या मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती हो सकती है, जो आइन को डीरेल किया गया वो आइन की वापसी हो सकती है। तो डेफिनेटली वो रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद गलत काम किया हुआ है। तो वो जो खुद गलत काम उन्होंने किया है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो हर हद तक जाएंगे, हर हद तक पंजोता साहब, नाजायज जो काम आपका करेंगे। आईनी हक है उसके ऊपर तो हम एतराज़ नहीं उठा रहे। एहतजाज करना आपका आईनी हक है, आप आइन से बखूबी वाकिफ़ भी हैं, लेकिन उसी आइन के तहत पारा चनार की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी सूबाई हुकूमत का फ़र्ज़ है। क्या सूबाई हुकूमत आइन की उस कंडीशन को भी फुलफिल कर रही है? हमारा सवाल ये था कि कुछ दिन बाद इस आइनी हक को पूरा कर लिया जाता, कुछ दिन इस एहतजाज को मौखर कर दिया जाता, पारा चनार जो लहू लहू है उन आवाम के ज़ख्मों पर को थोड़ा सा मरहम रख लिया जाता।
میں یہ سمجھتا ہوں جو وفاقی حکومت ہے وہ اوورال اس کے پاس تمام اس کے انڈر تمام ایجنسیاں آتی ہیں. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صرف پارا چنار نہیں. اگر آپ دیکھیں چائنا کا جو ہے وہ کچھ وہاں پر لوگ تھے جو کراچی کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا اس وقت بھی وہ اسی طریقے سے وہ ہو گئے, ان کے اوپر اٹیک ہوا, اور آئے روز ملک کے مختلف حصوں میں یہ سلسلہ جاری ہے. یہ پورے ملک کا معاملہ ہے, اور ملک کا معاملہ تب حل ہو سکتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جب آپ کے تمام اداروں کا فوکس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, سیکیورٹی کے حوالے سے ان معاملات کے اوپر, بارڈرز کے اوپر فوکس ہو. جب آپ کا فوکس تمام اداروں کا یہ ہوگا کہ ایک جماعت جو ہے جو قانون اور آئین کی جنگ لڑ رہی ہے اس کو ڈی ریل کرنا ہے, اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے, اس کو پکڑنا ہے, ان کو مارنا ہے, ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنانے ہیں, تو پھر یہی ہوگا کہ وہ توجہ جو ہے وہ ساری آپ کی ادھر ہوگی. آپ کی تمام انرجی جو ہے وہ سارے عمل کے اندر ضائع ہوگی. اس سارے عمل آپ دیکھ لیں. نہیں مہدر صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. نہیں مہدر صاحب میری ذرا بات سن لیجئے, ایک سوال. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ابھی ایسے لگتا ہے کہ مذاکرات جو شروع ہوئے تھے اس کے دروازے تو بند ہو چکے ہیں. کل بشرا بی بی کی جو ویڈیو پیغام آیا تھا اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا تھا جب تک خان باہر آ کر نہیں کہتا ہم نہیں مانیں گے. اب جو فائنل کال آپ نے دی ہے احتجاج کی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں لاکھوں لوگ اسلام آباد پہنچ سکیں گے یا فائنل کال ٹھوس ہونے کا بھی امکان ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے لوگوں کے نکلنے کی, یہ تحریک انصاف ہے یا پاکستان تحریک عمران خان کے فالوورز ہیں یا اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں جو جب بھی کال دی جاتی ہے تب بھی نکلتے ہیں, چاہے وہ 10,000 کی تعداد میں ہوں, 20,000 کی تعداد میں ہوں, 5,000 کی تعداد میں ہوں, یا کسی جگہ پر جس حد تک وہ نکل سکیں. مجھے کوئی اور جماعت دکھا دیں. بلاول بھٹو صاحب نکلے تھے سندھ سے کہ میں مارچ لے کے آ رہا ہوں, اور جب ڈی چوک پہنچے تھے تو ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں رہ گیا تھا, پھر انہوں نے اس کو کال آف کر دیا تھا. نہیں ادھر آ کر انہوں نے ایسے نہ کہیں طریق مسخ نہ کریں, وہاں لوگ بھی تھے, وہاں طریقے مدمات پیش کرنے کا اعلان کیا گیا تھا, لیکن گو کہ لاکھوں لوگ نہیں تھے. یہ بات آپ کی درست ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہاں جہاں تک بات اب جو سارا عمل ہے, اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو پورے ملک کے اندر ایک کرفیو نافذ کیا گیا ہے. آپ چلے جائیں کسی انٹرچینج کے اوپر نظر آ جائے گا, چاہے پھیرا ہو, سرگودا ہو, میاں والی ہو, میاں والی سے کوئی راستہ انٹرچینج پر چڑھتا ہو, جھنگ سے ہو, پنڈی بھٹیاں ہو, شال موڑ ہو, شیخوپورہ ہو, سکھے کی ہو, یا کوئی ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ سفر نہیں کر سکتے. تو آپ کی موٹر وے بند ہے, راستے روکے ہوئے ہیں, رینجر کے دستے موجود ہیں, ایف سی کے اہلکار موجود ہیں, پولیس کی پنجاب پولیس کھڑی ہے, تمام اداروں کے لوگ کھڑے ہیں. اب اس صورتحال کے اندر بھی لوگ صبح نکلیں گے, لوگ لڑیں گے. لیکن پنجوتا صاحب امپورٹنٹ یہ ہے, ضرور جاننا چاہوں گا آپ خود قانونی ماہر تو ہیں ہی صحیح, آپ کو انتظامی ایک بڑے چیلنج کا بھی سامنا ہے اور قانونی چیلنج کا بھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت نہیں دی, فیصل واڈا صاحب اور حکومتی شخصیات کہہ رہی ہیں یہ توہین عدالت ہوگی, جو ایم این اے ایم پی آئے گا توہین عدالت کی زد میں آئے گا فارغ ہو جائے گا. انتظامی لحاظ سے سخت انتظامات اس دفعہ کیا کہیں گے کہ جو لوگ آئیں گے ان کو واپس نہیں جانے دیں گے, موقع کے اوپر بھی ان کی مرمت کی جائے گی اور سخت قانونی کارروائی بھی ہوگی. قانون کی نظر میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کل کس حد تک چیلنجز موجود ہوں گے اور انتظامی لحاظ سے بھی؟ دیکھیں جو ایک قانون بنایا ہے جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ جو آئے گا, جو احتجاج کرے گا اس کو 3 سال سزا ہوگی, یہ پارلیمنٹ اس کے پاس کوئی ثوابدید ہی نہیں ہے کسی قسم کی قانون سازی کا. تمام قانون سازیاں یہ اس لیے کر رہے ہیں جو کہ ان کو فیوریبل لگیں, جس کے ذریعے یہ جو انہوں نے پورا ایک سسٹم جھوٹ پر کھڑا کیا ہوا ہے, چاہے وہ حکومت ہو فارم 47 کی, جو چیزیں اس کے اندر ہیں, آئین کی ڈیریل ہو, تو وہ سارا جو عمل ہے اس کو پروٹیکشن کرنے کے لیے ایسی قانون سازیاں کی گئی ہیں. جہاں تک آپ کا آئین ہے, آئین کے اندر جب 16 کے تحت آپ کا حق ہے تو آئین کے اندر دکھا دیں کہیں پر لکھا ہو کہ آپ اسلام آباد کے سراؤنڈنگ پنڈی یا کسی ضلع میں نہیں کر سکتے. محسن نقوی صاحب نے ایک بات کی کل کہ تمام ضلعوں کے اندر آپ اپنے ضلعوں میں کریں, آپ کو کوئی روک نہیں رہا. مجھے دکھا دیں کہ کیا کل رات سے آج تک کسی کے گھر چھاپا نہیں لگا, کیا گرفتاریاں ایم پیز کی نہیں ہو رہی, کیا لوگوں کے گھر نہیں توڑے جا رہے ہیں, ہر ناکے پھر کیوں بند کیے ہوئے ہیں, پھر کرنے دینا, پھر کیوں رکاوٹیں. تو یہ سارا ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہے, یہ خراب کرتے ہیں. بھائی آپ گھر جائیں, آپ کو عوام نے منتخب ہی نہیں کیا, جن کو منتخب کیا, جن پر ایسے تو نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نہیں مہدر صاحب, راستے بند ہیں, گاڑیاں بند ہیں,
کنٹینر لگے ہوئے ہیں، یہ بالکل درست بات ہے، لوگ بھی سفر کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں جب اتنے راستے بند ہیں کیا پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں نکل آئیں گے اور رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد پہنچ پائیں گے؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کارکنان تحریک انصاف کے تمام ٹکٹ ہولڈرز ایم این ایز پورے پرجوش ہیں، پوری ہماری تیاریاں مکمل ہیں اور ہر طرح سے ہم نے پرامن مارچ دیکھیں. پاکستان میں پہلے بھی مارچ ہوئے، پہلے بھی اور جماعتیں بھی آئیں، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کے اندر بھی دھرنا وہاں پر دیا گیا اور ہم نے پوری پروٹیکشن دی. تو کیوں یہ روکا جا رہا ہے؟ اور آئی کی عوام، آپ عوام کو جانے دیں، کیوں روک رہے ہیں، کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ جو گرفتار کرے گا وہ سارا ذمہ دار ہوگا اور سارے معاملے کا. اور اس کے اوپر دیکھیں یہ آج کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی پولیس اہلکار ہو یا کوئی ایک سیاستدان ہو وہ آرڈر دے رہا ہے تو کل اس کی باری نہیں آئے گی، اس کی بھی باری آئے گی، کیونکہ جو بیج بویا ہوتا ہے وہی بیج آپ. اچھا پنجوتا صاحب، جتنی مرتبہ بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پشاور سے آئے انہیں صوبائی مشینری کی، صوبائی سرکاری مشینری کی سپورٹ حاصل تھی، پولیس کی سپورٹ حاصل تھی، باقی سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی. اس دفعہ چیف سیکرٹری نے بھی خط لکھا، آئی جی خیبر پختونخوا نے بھی خط لکھا، تمام افسران کو وارننگ دی گئی ہے کہ آپ نے کسی سیاسی اعتماد کا اور کسی قانونی معاملات سے ہٹ کے کوئی سپورٹ نہیں کرنی. ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا سے جو ماضی کے اندر آپ کو سہولت میسر تھی، اگر آپ میسر نہ ہوئی تو بڑی تعداد میں لوگوں کو لانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی کوئی وہ نہیں تھے کہ انہوں نے کوئی راستے کھلوانے تھے یا کچھ تھا، بلکہ مشینری تمام جو ہے وہ علی امین کے ہیں تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے خود ہائر کی تھی، ابھی بھی وہ ہائر کی ہیں. جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو لوگ جو ہیں وہ تو ان کے ساتھ، لیکن اس کی ادائیگیاں تو کروڑوں روپے قومی خزانے سے ہو رہی ہیں سر. لوگ تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی اہلکار لوگ تھے، خان کے فالوور تھے جنہوں نے 8 کو ووٹ دیا تھا. اگر وہ لوگ پولیس والی خالی ہوتے تو ہماری حکومت مانا ہوتی، بلکہ عوامی مینڈیٹ کی حکومت ہے تو وہ لوگ خود ہی آتے ہیں اور راستے بنا لیے جاتے ہیں. جب عوام زیادہ ہوتی ہے تو پھر 2-4 ہزار اہلکار کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک، راستے بن جاتے ہیں. لیکن پنجوتا صاحب جو سب کی نظریں جمی ہوئی تھی وہ بشرا بی بی کے کردار کے حوالے سے، جس طرح وہ لیڈنگ رول میں تھی، انہوں نے 24 نومبر کے حوالے سے سب کو تیار کیا، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. مشاہد یوسف سعید صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے اور وہ 24 نومبر کو اس احتجاج کی کال کا حصہ نہیں بنے گی. کوئی پریشر آیا ہے ان کے اوپر؟ ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے یا ان کی جو ویڈیو سٹیٹمنٹ تھی اس وجہ سے، یا بانی پی ٹی آئی نے کچھ ان کو کہا ہے کہ آپ سائیڈ لائن ہو جائیں؟ وجہ کیا ہے کہ اچانک سب کو تیار کرنے کے بعد سب کو انہوں نے وارننگ جاری کی اور خود وہ سائیڈ لائن ہو گئی ہیں؟ نہیں دیکھیں، جتنی ان کی ویڈیوز آئی ہیں یا آڈیو ایک چلائی گئی، کسی ایک جگہ پر بھی میرے سامنے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں قافلے کو لیڈ کروں گی، بلکہ علی امین ہی کے پی سے قافلہ لیڈ کریں گے یا دیگر جو دو ساتھ ہوں گے. اسی طریقے سے پنجاب کی قیادت کرے گی. انہوں نے تو آج تک نہیں کہا. ہاں وہ خان صاحب کا میسج لے کر آئیں، خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کی بیوی ہیں، اور اگر نواز شریف کی بیوی جو ہے وہ اپنے میاں کے حوالے سے ایک جگہ کے اوپر آ کر بات کر سکتی ہے، پیغام دے سکتی ہے، یا جو سیاسی ایک ان کی جماعت ہے اس کو جو ہے وہ ان تک موقف پہنچا سکتی ہے، تو انہوں نے بیسیکلی اپنا موقف، انہوں نے تو احتجاجیوں میں حصہ لیا. نام صرف موقف میاں صاحب کا رکھا قوم کے سامنے، وہ خود احتجاج کو لیڈ بھی کرتی رہیں. یہ تو ماضی میں ہوا ہے، دیکھا ہے. بالکل بھی کرتی رہی. تو یہی توقع کی جا رہی تھی کہ بشرا بی بی لوگوں کو جب کہہ رہی ہیں، میں نے اس کو کہہ رہی ہیں تو خود احتجاج میں حصہ بھی بنیں گی، لیکن آج انہوں نے معذرت کر لی ہے. یہ بات نہیں دیکھیں، میں اور میں جو ہے وہ باتیں سنی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں میں خان صاحب کا میسج لے کر آئی ہوں آپ تک، اور یہ خان صاحب کا میسج ہے. ہر بندہ نکلے، اس ملک کی خاطر خان صاحب قربانی دے رہے ہیں اور آپ کی خاطر دے رہے ہیں، تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ نکلے، حصہ ڈالے. اور یہ نہیں کوئی پیغام کے اندر تھا کہ آپ بندوقیں لے کر کوئی حملہ کر رہے ہیں، بلکہ ایک پرامن احتجاج ہے. پرامن احتجاج. دیکھیں ہم نے جتنے جلسے کیے ہیں، یہ پچھلے سنگجانی ہو، لاہور ہو، ہر جگہ پر آپ نے دیکھا، پنجاب میں بھی وہ جلسہ، کوئی ایک چیز دکھا دیں کہ ہم نے کوئی گولی چلائی ہو کسی کے اوپر، بلکہ 6 بجے کا ٹائم خود انہوں نے رکھا، جیسے میرج ہال کے اندر سرمنی اور پولیس پہنچ گئی. تو انہوں نے جو میسج دیا، اس میسج کے اندر بڑا واضح بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں پولیٹیکلی کوئی جو ہے اس کا میرا کوئی رول نہیں ہے، اور نہ ہی میں وہ خان صاحب چیئرمین ہیں، وہی ہیں اور انہوں نے وہی قیادت کریں گے. میرے پاس ایک پیغام ہے جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے. پھر آگے باتیں ہیں وہ گھڑ گھڑ کے بناتے جائیں، بجائے یہ کہ اس چیز پر فوکس کریں. بالکل ٹھیک. پنجوتا صاحب ایک لاسٹ کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گا. بشرا بی بی کا ہی جو پیغام تھا جس میں انہوں نے یہ 24 نومبر کی فائنل کال کے لیے تمام کو لوگوں کو
الرٹ کر کے آرگنائز کی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ 24 نومبر کو حقیقی آزادی کے لیے نکلیں. خان صاحب اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, قانون کی بالادستی کے لیے جنگ کر رہے ہیں, آپ نکلیں باہر. انہوں نے کہا رکشہ ڈرائیور نکلے, وکیل نکلے, جج نکلیں, ہر سوسائٹی کا ہر طبقہ نکلے. لیکن سوال یہ ہے کیا 24 نومبر کو بشرا بی بی کے اپنے بچے, بانی پی ٹی آئی کے اپنے بچے بھی اس میں نکلیں گے اس نوبل کاز کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے ہمیشہ خان صاحب کو تانا دیا جاتا ہے جی کہ خان صاحب کے بچے نہیں نکل رہے, فلاں نہیں نکل رہا, فلاں نہیں نکل رہا. پاکستان کے اندر جو اس وقت موجود ہیں, چاہے ان کی اہلیہ ہوں, چاہے خان صاحب کی بہنیں ہوں, چاہے خان صاحب کے بھانجے ہوں, چاہے خان صاحب کی فیملی کا کوئی ممبر ہو, مجھے ایک بندہ بھی دکھا دیں کہ خان صاحب نے ذرا بھی کہا ہو کہ صرف ہو یا کوئی بندہ وہ نہیں کر رہا. بلکہ اس وقت بھی حسان ملٹری کسٹڈی کے اندر ہے, ان کی بہنوں کو اٹھایا گیا اور ان کی بیگم کو آپ نے دیکھا کتنے مہینے اندر رکھا گیا. تو یہ سارا عمل ہونے کے باوجود کیا آپ نے محب الوطنی کا ثبوت دینے کے لیے گولیاں کھا کے بھی اور جیل کے اندر رہ کے بھی اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ثبوت دینا ہے, جہاں پر کرپٹ لوگ ہیں جن کو آ کر مسند کے اوپر بٹھا دیا ہے, جنہوں نے ساری زندگی لوٹ مار کی ہے. تو یہ کیسی موازنت ہے یا کیسا اس کے اوپر کریٹیسزم ہے؟ وہ چیز وہ مانگ کیا رہا ہے؟ عمران خان کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کوئی اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے؟ نہیں مانگ رہا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا, ہمارے اوپر کوئی مسلط نہ ہو. بالکل اس میں کوئی کیا غلط بات ہے؟ بالکل ٹھیک. ڈیمانڈ ان کی بالکل غلط نہیں ہے پنجوتا صاحب, لیکن طریقہ کار کے اوپر ظاہر سی بات ہے بہت سے سوالات ہیں. پنجوتا صاحب آپ نے وقت دیا, آپ کا ویو پوائنٹ اپنے ناظرین تک پہنچا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بالخصوص جو پاکستان تحریک انصاف نے ڈو اور ڈائی کی سچویشن اڈاپٹ کر لی ہے کہ اسی احتجاجی کال کے دوران بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی تو اس کے بعد ہی مذاکرات ہوں گے, ورنہ ہم یہاں احتجاج کریں گے, دھرنا دیں گے اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کروائے بغیر نہیں جائیں گے. کیا واقعی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے ساتھ دیگر پہنچنے والے خیبر پختونخوا سے قافلے کیا اس مرتبہ اڈیالہ جیل سے بانی پی ٹی آئی کو عدالتی حکم کے بغیر رہا کروانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ خواجہ متین صاحب سے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اگرچہ 24 نومبر کی کال فائنل کال ہے, تو دوسری جانب محسن نقوی صاحب اور ان کی انتظامیہ نے بھی حتمی آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. یعنی کہ دونوں طرف سے ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے. اسلام آباد کو پہلے بھی سیل کیا جاتا ہے, پہلے بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں, پہلے بھی مظاہرین کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جاتے ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مرتبہ کچھ معاملات, کچھ انتظامات بہت ہائی لیول کے ہیں. سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے اور انتظامات کس لیول کے کیے گئے, یہ ذرا صورتحال جاننے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں جی ٹی نیوز کی نمائندہ آسیہ کوثر. آسیہ آپ کا بہت شکریہ. آسیہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ ڈی چوک سمیت اسلام آباد کے اوورال سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں, اور جو لوگ جوش و جذبے کے ساتھ اسلام آباد آنے کی تیاری کیے ہوئے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے وزارت داخلہ, ان کے افسران اور اسلام آباد پولیس نے کیا انتظامات, خصوصی انتظامات اس مرتبہ کیے ہیں؟ سر دیکھیں, ہمیشہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اسلام آباد پولیس کی جانب سے انتظامات کیے جاتے ہیں, لیکن اس طرح کے انتظامات کی اگر میں بات کروں تو سخت ترین انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کوئی کرفیو جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے. آپ کو تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹ جو ہیں وہ اسلام آباد کے بند نظر آئیں گے. اس وقت میں نیو مارگلہ ایوینیو کے اوپر موجود ہوں, اور یہ ایک لمبا چوڑا تقریباً جو ہے وہ 20-25 کلومیٹر کا ایک روڈ ہے جس کو اس کے سٹارٹ سے ہی بند کر دیا گیا. یہ روڈ بیسکلی آگے جا کر 26 نمبر کے اوپر کھلتا ہے اور وہاں سے لوگوں نے انٹر ہونا ہے, لیکن یہاں سے لوگوں کو مارجن نہیں دیا گیا کہ جو E11 اور D12 سیکٹر کے لوگ ہیں وہ جا سکے. متبادل سروس روڈ کے اوپر کچے راستے ہیں, وہاں سے لوگ جاتے ہیں, انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 30,000 کے قریب جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں, جس میں 7,000 اسلام آباد پولیس کے ہیں اور باقی دیگر صوبوں سے جو ہے وہ منگوائے گئے ہیں. اس دفعہ آزاد کشمیر سے بھی 1,000 کی نفری جو ہے وہ منگوائی گئی ہے. مجموعی طور پر اسلام آباد کے اندر 1,000 کنٹینر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں مختلف مقامات کے اوپر, اور ہر جگہ کے اوپر کوشش یہ کی گئی ہے کہ ڈبل لیئر سیکیورٹی دی جائے اور ڈبل لیئر کنٹینر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں تاکہ کنٹینرز کو ہٹانے کے لیے جو کارکنان ہمیشہ کنٹینرز ہٹا کے آگے آ جاتے ہیں نہ آئیں. 40,000 جو ہیں وہ آنسو گیس کے شیل منگوائے گئے ہیں, 30,000 ربڑ بلٹس جو ہیں وہ منگوائی گئی ہیں, اور اسی طرح دیگر اکوپمنٹ بھی جو ہے وہ اسی طرح ہیوی تعداد میں جو ہے وہ منگوایا گیا ہے. ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے. کہ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا 4 اکتوبر کو جو احتجاج ہوا تھا تو اس وقت بھی بڑے انتظامات کیے گئے تھے, لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں عالمین گنڈا پور
وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ انتظامات اتنے سخت ہیں کہ کارکنوں سے عبور نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیے سر، انتظامات تو ہمیشہ سے جو ہے وہ سخت ترین کیے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ انتظامات کے ساتھ ساتھ سخت اقدامات کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ وزارت داخلہ کی جانب سے بھی گو ہیڈ دے دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی جو ہے وہ اسلام آباد انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کی سپورٹ میں ہے، انہیں بھی گو ہیڈ دے دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے بھی کہ کسی بھی طرح اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ چاہے تو اس احتجاج کو روک سکتی ہے. ہاں، ایک موسم کی اگر ہم بات کریں تو موسم ہمیشہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں رہا. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ جب چائنا چوک کے اوپر جھڑپیں شروع ہوئی تو پولیس نے کنٹرول کر لیا تھا، کارکنان کو منتشر بھی کر لیا گیا تھا، لیکن اچانک بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے کارکنان نے اس کا فائدہ اٹھایا. اس کے بعد جب شیلنگ کی گئی تو بارش کے دوران جو ہے وہ جب شیل پراپر فائر نہیں ہوتے اور اگر فائر ہو بھی جائیں تو ان کی جو گیس ہوتی ہے اس طرح سے اس کا اثر نہیں ہوتا، جس کا بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے فائدہ اٹھایا اور ڈی چوک تک پہنچے. جہاں تک بات ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، تو علی امین گنڈا پور صاحب 26 نمبر سے غائب ہوئے تھے اور اس کے بعد کے پی کے ہاؤس سے جو ہے وہ جا کر نکلے تھے. وہ 26 نمبر سے کے پی کے ہاؤس کس طرح پہنچے اور انہیں کوئی لے کر گیا یا وہ خود گئے ہیں، یہ سوال بہرحال تب سے لے کر اب تک اپنی جگہ پر برقرار ہے. اور اس کے بعد کے پی کے ہاؤس سے وہ اگلے دن جا کر آپ نے بالکل درست نشاندہی کی. اگرچہ کہ اسلام آباد کا موسم تو سازگار دکھائی دے رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن جو سیاسی اور قانونی موسم ہے وہ سازگار دکھائی نہیں دے رہا. کیا اطلاعات ہیں جو اب تک انتظامیہ کی طرف سے پولیس کی طرف سے بالخصوص جو انتظامات کیے گئے ہیں، شیلنگ ہوتی ہے، اگر اس کے باوجود لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں تو اگر بڑی تعداد کے اندر کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کو کیسے منتقل کیا جائے گا؟ چونکہ تمام داخلی اور خارجی راستے تو بند ہیں. جن لوگ چونکہ کہا تو گئے کہ اس دفعہ بہت سختی ہوگی اور جو گرفتار ہوگا سخت قانونی کارروائی بھی ہوگی تو اس کو اپنی تحویل میں رکھیں گے. تو داخلی اور خارجی راستے بند ہیں، اڈیالہ جیل پہنچ نہیں سکتے، تو بڑی تعداد کے اندر کارکن آگے، گرفتاریاں ہو گئیں، تو کیسے پولیس نمٹے گی؟ سر، پہلے تو پولیس کی ہر ممکن کوشش یہ ہوگی کہ گرفتاریاں نہ کی جائیں. جو اقدامات اور انتظامات کیے گئے ہیں ربڑ بلٹ کے اور آنسو گیس شیل، 40,000 آنسو گیس شیل اوبیسلی منگوائے گئے ہیں، تو ہر ممکن پولیس کی جانب سے ہر ممکن کوشش یہ کی جائے گی کہ کارکنان کو منتشر کیا جائے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں نہ تو اسلام آباد کے تھانوں میں اتنی سپیس موجود ہے کہ کارکنان کو وہاں رکھا جا سکے، اور پھر اڈیالہ جیل لے کر جانا ان بند راستوں سے یقینی طور پر اسلام آباد پولیس کو اس میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اسلام آباد پولیس ابھی تو احتجاج شروع ہی نہیں ہوا، ابھی سے جو ہے وہ پکڑ دھکڑ اسلام آباد پولیس کی جانب سے شروع کی جا چکی ہے. 200 سے زائد افراد جو ہیں وہ اسلام آباد سے اب تک گرفتار کیے جا چکے ہیں، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مختلف کومنگ آپریشن اور سرچ آپریشنز کے دوران ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ احتجاجی مظاہرین یہاں پہنچیں گے، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ جب تحریک انصاف کے کارکنان نے ڈی چوک پہنچ گئے اور ڈی چوک کا رخ کر لیا اور ان سے کنٹرول نہیں ہوئی اسلام آباد پولیس سے، تو اس کے بعد پنجاب پولیس کو جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا. اس دفعہ پنجاب پولیس کے 5,000 اہلکار جو ہیں وہ پہلے ہی اسلام آباد میں موجود ہیں، اور پنجاب پولیس کس طرح سے کارکنان کو ڈیل کرتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. تو اسلام آباد پولیس کے پاس اس دفعہ جو ہے وہ بیک اپ بڑا مضبوط ہے. انہوں نے سندھ سے بھی پولیس منگوائی ہے، انہوں نے آزاد کشمیر سے بھی منگوائی ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ پنجاب پولیس کو جو ہے وہ طلب کیا گیا، اور پنجاب پولیس کارکنان سے نپٹنے کے لیے شاید اس طرح سے پریپیئر ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد اور ایس ایس پی اسلام آباد جو اس وقت ایس ایس پی آپریشنز ہیں، یہ تمام لوگ پہلے ہی پنجاب سے آئے ہوئے ہیں. تو ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ تمام تر جو ہے وہ اسی حالات سے نپٹنے کے لیے وہ مکمل طور پر تیار ہیں. اور اس دفعہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہوگی، کارکنان کو گرفتار بھی کیا جائے گا، اور ایک طرف تو سخت قانونی کارروائی ہمیں نظر آ رہی ہے، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مار دھاڑ کا سلسلہ بھی خوب ہوگا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آسیہ آپ کا، آپ نے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا. اور خاص صاحب، آپ کے شہر لاہور سے، آپ کے صوبے پنجاب سے وہ پولیس جو بڑی لیتھل تصور کی جاتی ہے وہ بھی آ چکی ہے، آسیہ نے بتایا. اور جب اسلام آباد کی پولیس ایسے کارکنوں کو نہیں روک پاتی تو پھر پنجاب پولیس کو بلایا جاتا ہے کہ آئیں آپ اپنے روایتی طریقے سے نمٹیں. 2014 کے اندر بھی ہمیں یاد ہے جب ڈی چوک اندر موجود تھے پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک طاہر القادری صاحب کے فالوورز، تو اس وقت بھی جب ان کو بیک فٹ پہ دھکیلنا ہوتا تھا، جو ایک خوفناک قسم کا آپریشن کرتی تھی تو پنجاب پولیس ہی کرتی تھی. تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے خاص صاحب، جتنے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور دوسری طرف جتنے دعوے کیے گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف تو سمجھتی ہے کہ فیصلہ کون مارکا ہوگا یہ، اور انہوں نے فائنل کال اور کہا جی کہ اب اس دوران مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے. بانی پی ٹی آئی پہلے اڈیالہ جیل سے باہر آئیں گے، جشن ہوگا، آتش بازی کا منتر ہوگا، اس کے بعد پھر مذاکراتی عمل شروع ہوگا. خاص صاحب، یہ خواب پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اچھا پٹی صاحب، میں آپ کو پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ماضی میں 77 برسوں میں کہ اس طرح کا کوئی احتجاج ہوا اور اس جیل کے دروازے کھول دیے گئے ہوں اور ان کو رہا کر دیے. کسی سیاسی شخصیت ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر
آج تک کے ہم دن تک آتے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہ کوئی مثال ملتی ہے. اب انہوں نے جو فائنل کال دی ہے ڈو اور ڈائی کا کہا گیا مارو یا مر جاؤ, بڑے حد تک انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے. بشرا بی بی نے اپنے تمام کارڈز کھیل دیے ہیں. انہوں نے ایم این ایز کو دھمکی تک دے دی ہے کہ اگر آپ ایم پی ایز اگر کوئی نہ لے کے آئے لوگ تو آپ کو ٹکٹ نہیں دیے جائیں گے. ساری طاقت آزما لی گئی ہے, بھرپور فنڈنگ بھی کی گئی ہے بیرون ملک سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں بٹی صاحب, اس بار ٹھیک ہے اگر وہ پی ٹی آئی لاکھوں لوگوں کا مجمع جو کہا جاتا ہے, لاکھوں کو چھوڑیے 1 لاکھ ہی کر لیں, 50,000 لوگوں کو بھی لانے میں کامیاب ہو گئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ گھٹنے ٹیک دے, حکومت کہے جی مذاکرات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں. اس کے جیل میں چونکہ حکومت الٹیمیٹلی سوچتی ہے کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, زیادہ لوگوں کو ٹارچر نہ کیا جائے. دیکھیں نا, طاقت جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے. طاقت کا آپ اندھا دھند استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ملک کے شہری ہیں یہ لوگ, معصوم لوگ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ آئیں اور آپ ان کو مار دیں, کیونکہ ان کو ٹیکل کرنا ہے, ان کو ڈرانا ہے, ان کو آپ نے سپریڈ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. لیکن اگر بھٹی صاحب یہ احتجاج ناکام ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے بڑا جب آپ نے آخری کال دے دی, آخری پتہ بھی کھیل دیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے پیچھے دیکھا تھا اکتوبر میں انہوں نے کال آف نہیں کی تھی. یہ 2-3 دن تک لوگوں کہتے رہے, پھر 10-15 لوگ آتے تھے بھاگ جاتے تھے. احتجاج ختم ہو گیا تھا. کال ناکام ہو گئی تو کیا ہوگا؟ آپ کا یہ جواب ہم ایک بریک کے بعد لے لیں تاکہ تفصیل سے اس کے اوپر بات کر سکیں. ناظرین, سب سے بڑا ہر پاکستانی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے ذہن میں سوال ہے کہ اگر یہ کال ناکام ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب دیں گے خواجہ متین صاحب ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ 24 نومبر کو فیصلہ کن مارکے کی جو کال دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس میں مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں کامیابی نہ ملی تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ خواجہ صاحب, آپ کو ہم نے روکا تھا یہیں پر, تو آپ کے مطابق اگر بڑا ہدف حاصل کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب نہ ہوئی تو کیا ہوگا پھر؟ اچھا بھٹی صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ اس کے امکانات کتنے ہیں کہ کامیاب ہوتی ہے کل کی کال کے نہیں ہوتی. مجھے اس کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو اکثریتی قیادت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. آپ نے 4 اکتوبر کو بھی احتجاج دیکھا, وہ ابھی کہہ رہی تھی ہماری رپورٹر کو 26 نمبر چنگی سے آئے اور ڈی چوک میں نہیں آئے اور سیدھے پختون ہاؤس میں, پتہ نہیں ان کو کون لے کر گیا یہ پتہ نہیں چلا. جب آپ کی قیادت جنہوں نے لوگوں کو لے کر آنا ہے وہ کمپرومائزڈ ہو تو وہ لوگ لانے میں کبھی بھی کام, تھوڑا بہت مجمع ضرور لگ جائے گا, تھوڑا بہت ایٹ کھڑکا بھی ہوگا, کچھ شولے بھی ذرا تھوڑا آتش بازی بھی ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی. لیکن وہ جو جیل کے اندر بیٹھے ایک شخص نے جو اندازہ لگایا ہے کہ میں جب کال دوں گا اور پورا ملک جو باہر نکل آئے گا, اس طرح کی فضا ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن چلو دیکھتے ہیں کہ ہمارا اندازہ اگر غلط ثابت کر دیتے ہیں, زیادہ لوگ نکل آئیں گے تو ٹھیک ہے, پھر مذاکرات جیل کے دروازے بھی ہم دیکھ لیں گے, ہسٹری میں پاکستان کی پہلی بار وہ کھلتے دیکھ لیں گے. لیکن اگر یہ ناکام ہو گیا منصوبہ تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ نے آخری کال دے دی, کہا شیر آ رہا ہے روز آپ کہیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ اب آخری کال کے بعد پی ٹی آئی کی سیاست کو وہ دھچکا لگے گا بھٹی صاحب جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی, بات چیت بھی ہوئی. ہم آپ کو یاد ہے 4-5 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی 2 اشخاص آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی. پھر جب بانی پی ٹی آئی نے خود اعتراف کیا کہ ہاں مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن میں اس شخص کا نام نہیں بتا سکتا, اور آخری بات ہم اس وقت پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ اپنی رہائی کی بات کر رہے ہیں. ابھی بھی آخری بات انہوں نے کی تھی کہ میں جمعے کے روز مجھے اگر رہا کر دیا جائے گا تو میں کال آف کر دوں گا. اور وہ دھچکا پی ٹی آئی سہ نہیں پائے گی, میں آپ کو بتا دوں, اگر یہ انہوں نے مطلوبہ تعداد میں لوگ نہ لا سکے. دوسری بات جو اس کو ڈیمیج کیا ہے, عالمی سطح پر دباؤ تھا پاکستان پر, عالمی دباؤ تھا. آپ کو پتہ ہے ہم نے ذکر بھی کیا تھا پروگرام میں, امریکی جو شہری ہیں نصر ولی وہ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں, باقی بھی ممالک کے لوگ چاہ رہے تھے. لیکن جو بشرا بی بی نے جو سعودی عربیہ کے بارے میں گفتگو کر کے ان پر بلکہ ایک بہت بڑا الزام عائد کر دیا ہے کہ وہاں شریعت کو ختم کر رہے ہیں, اور ننگے پاؤں جب وہ مدینہ گئے تو یہ شریعت نافذ کرنے والے کہاں سے آ گئے ہیں. تو بھٹی صاحب میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے, جب بھی عالمی طاقتوں کا دباؤ آتا ہے, مسلم لیگ نون کا معاملہ تو سعودی عربیہ گارنٹی دیتا ہے, پیپلز پارٹی کا معاملہ ہو تو یو اے ای گارنٹی دیتا ہے. تو جب آپ نے جنہوں نے گارنٹی دینی ان پر الزام تراشی شروع کر دیں گے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں بھٹی صاحب جو عالمی پریشر بھی تھا وہ بھی حکومت پر ریلیز ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں حکومت کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کر رہی مذاکرات کے حوالے سے, وہ بھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں
کہ کل پی ٹی آئی کتنے لوگ لاتی ہے. اب اصحاب کی جنگ ہے, طاقت کی جنگ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کتنے لوگ لاتی ہے. ان کو اندازہ ہے, انہوں نے سب کچھ انتظامات کر لیے ہیں, لیکن ان کے خیال میں پی ٹی آئی لوگ نہیں لا سکے. بالکل ٹھیک. اب اگر وہ نہ لا سکے تو پھر یہ جو موجودہ پی ٹی آئی کا آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک. خاص صاحب, پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بندی تو کافی عرصے سے موجود ہے. دونوں صورتوں کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو اسلام آباد لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا لانے میں کامیاب نہیں ہوتی, ان دونوں صورتوں کے اندر بانی پی ٹی آئی اس احتجاجی کال کے ذریعے سے اڈیالہ جیل سے تو رہا نہیں ہو سکتے. ہاں, مذاکراتی عمل کے ذریعے سے مستقبل میں کوئی راستہ نکل سکتا تھا, جس کو پاکستان تحریک انصاف نے وقتی طور پر اس پروسیس کو اپنے ہاتھ سے لوز کر لیا ہے. تاہم آنے والے دنوں میں مذاکراتی عمل دوبارہ ضرور شروع ہو سکتا ہے. تاہم پی ٹی آئی کو اس سارے مسائل سے نمٹنے کے لیے قانونی اور سیاسی حکمت عملی پر ہی عمل کرنا ہوگا. احتجاج سے, راستے بند کرنے سے اور اسلام آباد میں دھرنا دینے سے ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. تاہم اپنی پارٹی کے لیے بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پی ٹی آئی کو. تو اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین. پاکستان میں نجکاری کا عمل ایک طویل عرصے سے جاری ہے, لیکن قومی اثاثوں کی نجکاری ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے. اگرچہ کہ کسی بھی قومی اثاثے کی جب نجکاری کرنا ہو اس کا ایک پورا پروسیس ہے. اس پروسیس اڈاپٹ کرنے کے بعد اس ادارے کو, اس کمپنی کو نجکاری لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے. اس کے بعد پراپر پرائیویٹیشن بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے, کیبنٹ کی ایک ریلیونٹ کمیٹی ہے, وہاں جاتی ہے تو ایک فل اینڈ فائنل ہو جاتا ہے کہ اس قومی اثاثے نے, یہ کمپنی نے, اس کی نجکاری ہونی ہے. خاص صاحب 3 سال قبل لاہور میں اپر مار روڈ پر واقع سروسز انٹرنیشنل ہوٹل کی نجکاری کا ایک پورا پروسیس فالو ہونے کے بعد اس کی آکشن ہوئی. اس آکشن کے نتیجے میں مختلف کمپنیوں نے بیڈز کی, 2 بیڈرز اس میں شریک ہوئے, اور جس کمپنی نے سب سے زیادہ بولی دی اس کا نام تھا فیصل ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, جس نے 1 ارب 95 کروڑ روپے کی بولی دے کر یہ جو ایک 15 کنال 3 مرلے کا پلاٹ تھا اس کو ون کیا. یہ ون ہونے کے بعد یہ خصب اگست 2021 کی بات ہے, اکتوبر کے اندر لیٹر آف ایوارڈ جاری ہوا, کابینہ نے بھی منظوری دی. نومبر کے اندر تمام تر معاملات پورے ہونے کے بعد اس کمپنی نے جنوری 2022 میں, خاصا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, پوری رقم 1 ارب 95 کروڑ روپے قومی خزانے میں جمع کروا دیے. لیکن خواجہ صاحب کل 2 روز قبل تک یہ پلاٹ اس کمپنی کے حوالے نہیں کیا گیا. جب اس نے یہ پروسیس سارا ون کیا ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ, اس کے بعد کیا ہوا خاص جو انٹرسٹنگ ہے, جو ایک ہماری افسر شاہی نے اور ہمارے کچھ گورنمنٹ میں بیٹھے لوگوں نے اور کچھ سرکاری اداروں نے ایک ایسا لیسن سیٹ کرنے کی کوشش کی جو کہ بہت خوفناک ہے. جس کمپنی نے اس کے لیے بڈ کیا اس کے خلاف ایف آئی سی انکوائری شروع کروا دی گئی, اس لینڈ کی دوبارہ ویلیویشن شروع کروا دی گئی, حتیٰ کہ کون سا ایسا سٹیپ تھا جو نہیں لیا گیا کہ جس کے ذریعے ہی سارا پروسیس, وہ جو کمپنی 1 ارب 95 کروڑ روپے جمع کروا چکی ہے, یہ ختم ہو جائے. لیکن انہوں نے ہمت حوصلے کے ساتھ اس پروسیس کو فالو کرتے رہے اور الٹیمیٹلی معاملہ ہو نہیں سکا. پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں اس پروسیس کو فیل کرنے کی تمام تر کوشش کی گئی, لیکن اب یہ معاملہ الٹیمیٹلی طے پا چکا ہے. تو صرف یہی نہیں, جب اس کمپنی نے اس سارے پروسیس کو لیگل طریقے کے ساتھ ون کیا, خاص صاحب قومی خزانے میں 1 ارب 95 کروڑ روپے رقم جمع کروا دی, تو خاص صاحب تقاضا یہ تھا کہ دیگر اثاثوں کی نجکاری کے لیے آپ نے کمپنی کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو جس کمپنی نے ون کیا, معاملہ دوبارہ وفاقی کابینہ میں گیا. اس وقت بانی پی ٹی آئی پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے, اور پھر انہی بانی پی ٹی آئی کی کان میں, جب وہ پرائم منسٹر تھے, ان کے کان میں پھونک ماری گئی کہ نہیں اس میں گڑبڑ ہے, اس کی قیمت کم لگائی گئی ہے, اس میں خرابی ہے, ایف آئی او کو بھیجیں, اس پلاٹ کی دوبارہ ویلیویشن کروائی جائے. خاص صاحب کون سا ایسا حربہ تھا جو نہیں آزمایا گیا؟ تو اس سمیت پورے سیکٹر کو یہ میسج گیا کہ جو بھی فیئر طریقے کے ساتھ آ کے پرائیویٹائزیشن کا پروسیس بنے گا اس کو ایف آئی کی انکوائری بھگتنا پڑے گی, اس کو سارے پروسیس پیسے جمع کرانے کے باوجود وہ اثاثہ اس کے حوالے نہیں ہوگا. یہ خوفناک کھیل تھا, اور خاص صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے تک یہ معاملہ حل نہ ہو سکا. پی ڈی ایم کی حکومت آئی, معاملہ یوں ہی چلتا رہا, کبھی ایف آئی اے, کبھی کچھ. ہوا کیا خاصب, میں نے بتایا کہ کوئی بھی آپ نے کمپنی بیچنی ہے پہلے اس کا پورا پروسیجر ہوتا ہے, پھر وہ پرائیویٹائزیشن کی ایکٹیو لسٹ میں آتی ہے. جب یہ قومی خزانے میں ساری رقم جمع ہو گئی, کابینہ نے منظوری دے دی, آکشن کا پروسیس مکمل ہو گیا, اس کے بعد اچانک 3-4 اداروں کو ایکٹیو کیا گیا کہ آپ اس کے اندر لیٹیگیشن سٹارٹ کر دیں تاکہ یہ معاملہ رک جائے اور ہو نہ سکے. جس میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب کوآپریٹو بورڈ لیکویڈیشن بورڈ ہے, یہ ایکٹیو ہو گیا, ہائی کورٹ پہنچ گیا. ایل ڈی ایکٹیو ہو گئی,
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سویک سینٹر کمپنی ہے وہ ایکٹیو ہو گئی. یعنی کہ سارے پلیئر ایکٹیو ہو گئے. جب ایکٹیو لسٹ میں تھی, کابینہ میں اپروول ہو رہی ہے, آکشن ہو رہی ہے, سب خاموش. جب سب کچھ ہو گیا تو صاحب نے کہا کہ اس پروسیس کو سبوتاج کریں. لیکن پی ڈی ایم دور حکومت کے اندر ایک اہم حکومتی شخصیت نے اس سارے پروسیس کی دوبارہ اس کو چیک کیا. پورا پروسیس شفاف انداز میں ہوا تھا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش شروع ہوئی. وہ پش کرتے رہے اور خاصا پش کرتے کرتے بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. 8 فروری کو نئے الیکشن ہوئے, دوسری گورنمنٹ آ گئی اور 3 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد خواجہ صاحب آج جا کے یہ سارا پروسیس مکمل ہوا ہے. جب نجکاری کے وزیر علیم خان نے مبارکباد دی ہے کہ ہم نے ایک بڑا اللہ اللہ کر کے اس پروسیس کو ہم نے مکمل کیے. خواجہ صاحب ایسے ملک کا نظام نہیں چلتے. پھر اسی ملک کے نظام کے اوپر ہم کویشچن کرتے ہیں افسر شاہی, جو جب کوئی پرائیویٹ بزنس مین کہتا ہے نا کہ ہم اپنی فائل مسئلے حل کروانے کے فائل کو پہیے لگاتے ہیں. اس وجہ سے یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ جب آپ کا درست کام, صحیح کام, قانون کی روشنی میں بالکل ٹھیک کام بھی نہیں ہوتا تو پھر پہیے لگاتے ہیں. تو جب ایسے حوصلوں کی, ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی تو پھر خاصا بھی معاملات یوں ہی چلیں گے. اور جو ایک بوجھ بنا ہوا ہے قومی خزانے کے اوپر, وہ کمپنیاں, وہ ادارے جب اس کو پرائیویٹائز کرنے بھی جائیں گے تو کوئی نہیں آئے گا. اور خاصا ایک بڑی انفارچونیٹ ہے, ہر شعبے کے معاشرے کے اندر اچھے برے لوگ ہر طرح کے موجود ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے پرائیویٹ شعبے کے اندر جن لوگوں نے گرو کیا ہے, جو کام کر سکتے ہیں, جو ایک اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کر سکتے ہیں, جو لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں, جو پاکستان کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں, خاص طور ان کو ہم نے یہاں پہ ان کے اوپر اتنے الزامات لگا کر یا تو ان کو ہم نے ملک میں نہیں رہنے دیا, یہاں پر اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھے ہیں کہ یہ کام نہ کر پائیں. خاص طور یوں ملک چلا کرتے ہیں, یوں ملک کی معیشتیں چلا کرتی ہیں. ہمارے ہاں پڑوسی ملک بھارت کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے ایک جو بلینئر ہیں, ٹریلینئرز ہیں, ان کی طویل لسٹ اٹھا کر دیکھیں, وہاں پر تو کسی کے لیے ایسے حالات پیدا نہیں کیے جاتے. جو یہاں کے سخت قانون کو فالو بھی کرتا ہے, کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے, آپ اس کے خلاف ایف آئی میں اس کے بعد کیس کھلوا دیتے ہیں. ایسے کیسے نظام ٹھیک ہوگا؟ بھٹی صاحب, آپ کے پروگرام میں وقت کم ہے, نہیں تو میں آپ کو تاریخ بتاؤں اس ملک کی اتنی بھیانک اور خوفناک جو تاریخ ہے وہ آپ سنیں. تھوڑی سی حوالہ دے کر چلتا ہوں. جب بھٹو دور میں پرائیویٹائزیشن کی گئی, بڑی بڑی جو ہماری فیکٹریاں تھیں, جب آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ہمارے بڑے کالم نویس, اخبار نویس, 22 خاندانوں کا بڑا ذکر ہوتا تھا جی, کہ 22 خاندان ہیں جو سارا ملک چلا رہے ہیں. ہم نے کیا کیا, ان کی جتنے بھی اثاثے تھے, فیکٹریاں تھیں, چیزیں, ان کو نیشنلائز کر دیا, ان کا بٹھا بٹھا دیا. کیا ملک چلانے کے لیے انڈیا میں دیکھیں یہاں کتنے بڑے خاندان تھے, سیگل فیملیز تھی, یہ شریف فیملی, اتفاق فاؤنڈری, 22 خاندان. ہم نے ان کو اتنی حوصلہ شکنی کی, وہ لوگ اپنے یہاں سے بزنس بند کر کے بیرون ملک چلے گئے. جی, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے امبانی پیدا کیا, انہوں نے ٹاٹا پیدا کیا, ٹاٹا گروپ, فلاں گروپ, اتنے گروپس ہیں جو بلینئر ہیں, جو دنیا بھر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کیا آپ کو اپنے جو بزنس مین ہیں آپ نے ان کو تباہ و برباد کرنا ہے؟ دیکھیں دنیا میں جائز جو منافع ہے بھٹی صاحب, وہ تو آپ نے دینا ہے نا. جی, ایک فرد جب کسی ادارے کے لیے یا کسی دوسرے شخص کے لیے نفع بخش نہیں بنے گا تو لوگ اس کے ساتھ کیوں چلیں گے؟ یہ نفع بخشی تو ایک عمل ہے, لیکن اس میں نجائز منافع خوری, فراڈ, دھوکہ دہی یہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اب بھٹی صاحب جو آپ نے ایک واقعہ سنایا ہے, ابھی حال ہی میں پی آئی اے میں جو نجکاری ہوئی ہے, تو آپ نے دیکھا کہ ایک بھی پروفیشنل ایئر کمپنی نے اس بڈ میں حصہ نہیں لیا, اور ایک ریئل اسٹیٹ گروپ نے اس کی بولی لگائی, وہ بھی ان کے منہ پر ایک تمانچہ مارا ہے. یہ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جب پروفیشنل گروپ سے بات کی گئی کہ آپ نے کتنا بڑا ادارہ جس نے دنیا کی 3-4 بڑی ایئر لائنز کو سٹارٹ کیا, بانی ہے, فاؤنڈر ہے, انہوں نے بنا کر دی ہیں دنیا کو, تو آپ ان میں دلچسپی نہیں لیتے. انہوں نے ایک جملہ کہا بھٹی صاحب, جو میں کہتا ہوں لکھوا کے رکھے سرکاری بابو اپنے دفاتر میں سونے کے پانی کے ساتھ. انہوں نے کہا بدقسمتی سے جو معاہدوں کے حوالے سے حکومت پاکستان کی تاریخ اچھی نہیں ہے. یہ مثال دیکھ رہے ہیں, یہ 4 سال سے بندہ پیسے جمع کرا کے 2021 سے وہ پھر رہا ہے کہ میں نے جو آپ نے کہا تھا وہ میں نے دے دیے پیسے. آپ نے اگر وہ اس کے 3-4 سال آپ نے ضائع کر دیے, کسی اور جگہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی تو اس کو ڈبل ٹرپل منافع ملا ہوتا. ہم نے یہ سبق سکھایا ہے اس کمپنی کو کہ خدا نہ خواستہ اگر حکومت کے ساتھ کوئی بزنس کریں گے تو آپ کی ناک کی لکیریں نکلوا دی جائیں گی, آپ کی ناک رگڑ دی جائے گی. یہ سبق دیتے ہیں بابو.
ابھی بھی میں بتاؤں، ہم کچھ بزنس مین ہمارے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، حکومتی اداروں کے ساتھ کوئی بزنس مین، کوئی ٹھیکیدار کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جگہ جائیں گے وہاں آپ سے رشوت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، آپ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں حکومت کے ساتھ اگر بزنس کرنے جا رہا ہوں، کوئی پرائیویٹائزیشن عمل ہے اس میں حصہ لینے جا رہا ہوں، نجکاری کا عمل ہے، تو مجھے انہوں نے 10 سال رگڑے دینے ہیں، تو میں کیوں اس کام میں اپنا ٹائم بھی ویسٹ کروں اور سرمایہ بھی ویسٹ کروں؟ یہ عبرتناک ہے، ان لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے۔ اور یہ جو شخص ہے جس کا 3 سال میں وقت ضائع ہوا، سرمایہ سٹک ہوا، اس کا کون جواب دے گا؟ اس کو کون جواب دے گا؟ اور اسپیشلی ڈالر کی قدر بڑھنے کے نتیجے میں تو اس کو ناقابل اطلاقی نقصان ہوگا ڈیفینیٹلی۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ نجکاری کا جو پروسیس آئندہ روز میں ہونا ہے، مستقبل میں مزید جن اداروں کی نجکاری ہونی ہے، اس کے لیے جو مسائل ہیں اس کی کیبنٹ سے اپروول ہونے کے بعد کوئی سرکاری ادارہ عدالت میں جا کے اس کے خلاف کوئی لیٹیگیشن نہ کرے، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی سوچ نہ سکے۔ اس سے پہلے تمام پروسیس حل ہونے چاہیے تاکہ جو بھی انویسٹر ہے وہ پاکستان سے ہے یا باہر سے ہے، اس کو یہ اندازہ نہ ہو کہ جب میں نے رقم جمع کروا دی ہے تو اس کے بعد بھی مجھے کئی سالوں تک اپنے حق حاصل کرنے کے لیے مجھے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانا پڑیں گے، مجھے ایف آئی اے کی تحقیقات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے کوئی ایک واضح جامع حکمت عملی بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔